आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तानी है कि जो हालात तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं, सोशो पोलिटिकली, इकनॉमिकली, ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ कहना चाहिए, और किसी के पास कोई हल नहीं नज़र आ रहा। देखें, इस वक्त मुल्क में हुकूमत तो कोई नहीं है, एक बार फिर जो ईमानदारी से बात करनी चाहिए। दो अपोजिशनें हैं और दोनों हुकूमत चाहती हैं। दोनों में से किसी को ये एहसास नहीं है कि अगर एक पेज पर आकर सब नहीं बैठे तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। मैं गुज़िश्ता 3 साल से बीबी बेनज़ीर का एक इंटरव्यू का कुछ हिस्सा दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा था 2003 में मेरे ख्याल में कि अगर सिविल आर्मी लीडरशिप एक पेज पे नहीं आई और सोशो पॉलिटिकल कियास ख़त्म नहीं हुआ और डॉलर 100 क्रॉस कर गया, और फिर उन्होंने बड़े इस्तरार के साथ बड़ी बेकरारी से 3 बार मेरा नाम लेकर कहा कि फारूकी साहब दुआ कीजिएगा डॉलर कभी 100 का ना हो, कि डॉलर कभी 100 का ना हो। जब मैं बाहर निकला उस इंटरव्यू के बाद तो उस दिन डॉलर 50 रुपये 53 पैसे का था। ये मुशर्रफ के उरूज का दौर था, अफगानिस्तान की जंग, इराक जंग, दहशतगर्दी की जंग जिसे कहते हैं, सब उरूज पर थी, सब कुछ ही उन दिनों उरूज पर था। आज डॉलर 205 रुपये का, कल 203 का, आज 205 का बाज़ार में बिका है, और कुछ लोग कहते हैं 210 का भी बिका, जबकि इंटर बैंक उसकी कीमत $1.47 बढ़कर 193 समथिंग बताई जाती है, मगर कीमत वो है जो बाज़ार में है। और अब इकॉनमिस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF और जो ये क्यास, अगर ये सारी चीज़ें सेटल ना हुई नेगोशिएशन IMF से, तो ये डॉलर 250 पे चला जाएगा एक महीने में। मतलब साफ साफ कहना चाहिए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, आम आदमी रोटी से महरूम हो जाएगा, बिजली से महरूम हो जाएगा, गैस से महरूम हो जाएगा, पानी से महरूम हो जाएगा, जिससे ऑलरेडी वो आधा कहना चाहिए 50% पहले ही महरूम है, कि 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, CNG भी नहीं मिलती, LNG भी नहीं मिलती, और पानी की जो सूरत हाल है कि इंतज़ाम कायम रखने में तो हम नाकाम हो चुके हैं। 74 साल में हमने ये प्रूव कर दिया कि हम दुनिया के मामला चलाने में इंतहाई नाअहल हैं, और इसका एक सबूत इस वक्त मौजूद है कि इमरान खान पे नाअहली का इल्ज़ाम लगाने वाले आज अपनी नाअहली से इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, और ख़दशा पैदा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ इस मुकाबले में खान साहब से कहीं जीत न जाए। फिर ऐसे में नए इंतखाबात का ऐलान, निगरां हुकूमत के क़याम की कहानियाँ कि हुमायूं अख्तर, जनरल अब्दुर्रहमान अख्तर के साहबजादे, अरबोंपति खरबोंपति, पेप्सी के मालिक से लेके सैकड़ों कंपनियों के मालिक के जिनके ख़ानदान ने, जिनके वालिद ने कोल्ड वार के ज़माने में अफगानिस्तान में जो जंग हुई उसमें खूब हाथ दिखाए, वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे या हफीज़ शेख, जो वर्ल्ड बैंक के भी करीब हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा हैं। सबसे पहले ध्यान में रखें कि इमरान खान की इकॉनमी पॉलिसी अपनी तो कुछ थी ही नहीं, और ये इल्ज़ाम उन पे लगाना कि उनके दौर में सब हुआ, बेसिकली सरफ़े निगाह कहना चाहिए और सच्चाई से मुंह मोड़ना कहना चाहिए कि शौकत तरीन हो या हफीज़ शेख हो, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, और इंतज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, नाकाम इस्टेब्लिशमेंट ही जिसका कोई नाम नहीं लेता। खान साहब तो स्टूज थे, जैसे खान साहब सबको स्टूज कहते हैं, तो खान साहब खुद एक स्टूज थे। बहरहाल इन दो अफराद के नाम आ रहे हैं। शेख रशीद, आपने सुन लिया होगा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाएं और इदारे मदाखलत करें, इंतखाबात कराएं। इन इदारों को मदाखलत पे उकसाने के लिए शेख रशीद जैसे लोग दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं,
اور یہی اصل وہ ناسور ہیں جو اسی نرسری نے پیدا کیے اور اس ملک کو خانہ جنگی کے قریب لے جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ سچ کوئی نہیں بولنا چاہتا، خان صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، والد زرداری، جنہوں نے یہ حکومت بنوا کر مسلم لیگ نون سے اپنا حساب چکتا کر لیا، اور سب سے زیادہ انجوائے اس وقت وہ کر رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگلے انتخابات میں انہیں سندھی ملنا ہے، بہت ملنا ہے۔ تو سچ یوں نہیں بولتے کہ خان صاحب آج پھر گنوا رہے تھے سوابی میں کہ امریکہ نے 80,000 لوگ مارے، ہمارا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ کاش کوئی خان صاحب سے پوچھے کہ خان صاحب آپ امریکہ آئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے کشمیر پہ بھی صحافیوں کو نہیں بولنے دیا، آپ نے عافیہ صدیقی پہ بھی نہیں بولنے دیا، آپ نے کیوں نہیں اس وقت پوچھا کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے 80,000 لوگ مارے گئے، آج میڈیا کے سامنے جہاں پاکستانی پریس ہی موجود تھا، ہمارا شکریہ ادا کر دیں۔ مگر آپ تو وہاں اترے واپس اس دورے سے، تو آپ نے کہا کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو، سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو یقین ہے کہ عوام کا ذہن تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کل کے واقعات یاد نہیں رکھتی۔ پھر خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، بائیڈن نے بھی، اس سے پہلے اوباما نے بھی، سب نے یہ کہا کہ پاکستان کی قربانیاں عظیم ہیں، سب کہہ چکے تھے۔ اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہتے، جب جنرل مشرف تو آپ کہتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ جنرل مشرف کچھ نہیں ہے، یہ فوج ہے پوری، جتنے بڑے اس ملک میں فیصلے ہوئے سب فوج نے کیے۔ تو آپ کھل کے کہیں نا کہ یہ ادارہ اکیلے فیصلے کرتا رہا عقل کل کے طور پر 30 کروڑ عوام کے بہاف پر، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے ایک مثبت رول ادا کیا، اپنے انٹرسٹ میں کیا، یا اس کے خلاف کیا تھا۔ مگر سچائی یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کا فیصلہ تھا جس کے چیف جنرل مشرف تھے، اور پھر آپ امریکہ آئے، آپ نے بھی نہیں پوچھا، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے یہ بیٹھ کر اپنی تعریفیں سنی، اور آپ نے کہا کہ ورلڈ کپ ملا، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا شکریہ ادا کرو پہلے، ورنہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی کارکن نہیں بات کرتا، ہمارے دوست منیر کھٹانہ، ہمارے دوست سجاد برقی، ہمارے دوست جانی بشیر، جو امریکہ میں 40 سال سے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں ہونا یا مسلم لیگ میں یا ایم کے ایم میں یا پیپلز پارٹی میں ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ سیاسی ذہن، سیاسی شعور کسی نہ کسی کے قریب لے کے جاتا ہے، مگر اس میں ایک شرط ہے کہ آپ اور حق کے سچ اپنے عوام کے لیے اگر چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہتے ہیں، تو اپنی پارٹی کے اندر بھی چاہیں، ان کے سامنے بھی بولیں، ان سے بھی بات کریں، کریکشن کریں۔ اختلاف کرنے سے غدار پارٹی میں نہیں ہو جاتے، یا اسمبلی کا ووٹ نہیں جسے عدالت میں چیلنج کر دیا جائے کہ جناب آپ نے قیادت کے خلاف کیسے ووٹ دیا۔ بند کمروں کی میٹنگ میں یہ باتیں ہونی چاہیے، بتانا چاہیے ہمارے دوست منیر کھٹانہ کو، سجاد برقی کو، کہ خان صاحب آپ جب امریکہ آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تم نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا۔ خیر، اس وقت ہونا کیا چاہیے، اصل بات یہ ہے ملک کو خانہ جنگی سے کیسے بچانا ہے، اور معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے سے کیسے بچانا ہے، جس کے چانسز اب بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ سوشو پولیٹیکل کیاس اور حکومت کی جو غیر حاضری ہے اور شش و پنج ہے، فیصلہ، قوت فیصلہ کی کمی ہے، اس نے سب کو آئی ایم ایف سے لے کر اپنے ملک کے تاجروں تک کو پریشان کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں، ان ممکن ہے کہ وہ قابل عمل نہ ہو اور غلط ہو، مگر ان پر غور ضرور ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اگر سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر نہیں بیٹھی
اور یہ جلسہ جو سیاسی تفریح ہے جس پہ اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے جلسے میں اب تک بھی جلسے میں 1 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں۔ اور پھر اب مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، ایک ایسا ملک جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے وہ اسٹیج سجانے میں، لاؤڈ اسپیکر لگانے میں، لوگوں کو لانے لے جانے میں اربوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ یہ بند ہونے چاہیے، انہیں ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، ان کی سیاسی مخالفت، نظریاتی اختلاف قائم رہیں، مگر اس ملک کو، اس کے ملک کے جغرافیے کو، اس کی معیشت کو بچانے کے لیے انہیں بیٹھنا ہوگا۔ نہیں تو پھر آخری فیصلہ بلا شبہ انہوں نے ہی کرنا ہوگا جن کی وجہ سے سارا منظر تیار ہوا جو نظر آ رہا ہے، کہ پھر شیخ رشید، فواد چودھری لاکھ کہے، لاکھ شور اپنے ہی ساتھی کی بات کنٹراڈکٹ کریں کہ کسی ٹیکنوکریٹ حکومت کی ضرورت نہیں ہے، مگر نہیں، پھر اسی کی ضرورت ہے۔ اور پھر ڈنڈا چلنا چاہیے، بڑے پیمانے پہ چلنا چاہیے، اور عوام کو کہیں کوئی ریلیف دینا چاہیے کہ آپ نوٹ تو اور چھاپ سکتے ہیں نا، تنخواہ بڑھا سکتے ہیں، قوت خرید کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کہ مر نہ جاتے تو اور کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو سبسڈی تو ختم کرنی ہی کرنی ہوگی۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ امپورٹ بل کاٹیے، آدھا کر دیجئے، کتے بلیوں کا کھانا لانا بند کر دیجئے، جو گھروں میں اٹلی کے ٹائل لگائے جاتے ہیں اور جو دروازے منگوائے جاتے ہیں بند کر دیجئے، کہ یہ اشرافیہ جن کے بچے آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، انہی کے گھروں میں اٹلی کے ٹائل لگے ہیں، انہی کے گھروں میں یورپ کے بنائے ہوئے دروازے امریکہ کے لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہیں، ہزاروں چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں، فوری طور پہ بند کیجئے۔ آدھا امپورٹ بل کٹے گا تب شاید کوئی معاملہ درست ہو، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم ترین اقدام یہ ہے کہ فوری طور پہ نئے آرمی چیف کا اعلان کیا جائے، کہ ابھی تک لوگوں کو شبہ ہے، پی ٹی آئی میں بھی، دوسری طرف بھی، پبلک میں بھی، کہ شاید باجوہ صاحب کہیں ایکسٹینشن ابھی بھی چاہتے ہیں اور یہ کھیل کہیں اور جا رہا ہے۔ تو نئے آرمی چیف کے اعلان سے ایک پرسپشن قائم ہوگا اس نئے آرمی چیف کا، جو سوشو پولیٹیکل کیاس ہے اس میں کمی آئے گی، اور خان صاحب کا لہجہ بھی دھیما ہوگا، کیونکہ آرمی چیف کے اناؤنسمنٹ کے بعد، نامینیشن کے بعد، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حکومت بھی آئے، کوئی حکومت جو نئی آئے وہ اسے تبدیل کر سکے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور آپشن جو ہے اس میں پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، پروفیشنلزم کے ساتھ، ایمانداری، دیانتداری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، کہ جو موسٹ سینئر ہے اسی کو لایا جائے، وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کہ خان صاحب کی تقریریں، پھر مریم نواز کی تقریریں، پھر آصف زرداری کے بیانات کہ فلانا کھڈے لائن لگ گیا، فلانا یہ ہو گیا۔ تو اگر یہ سماج کنٹینیو کرنا ہے، اس میں انارکی پھیلنے سے روکنا ہے، جو آلموسٹ پھیل چکی ہے، حالات کنٹرول میں رکھنے ہیں، انتخابات فوری مسائل کا حل نہیں ہے، کیونکہ مینڈیٹ اسپلٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کے پی کے خان صاحب پورا لے جائیں گے دوبارہ، پنجاب میں ہو سکتا ہے خان صاحب 2-4 سیٹوں سے اوپر آ جائیں یا مسلم لیگ نون آ جائے، کراچی میں پھر خان صاحب کے آنے کے چانسز لگتے ہیں، کہ میں جتنے لوگوں سے مل رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس سماج میں جو ایک تربیت دی گئی کہ آئین، قانون، انصاف، میرٹ، یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اخلاقیات، سوشو پولیٹیکل جو نارمز ہیں انہیں روئن کر دی گئیں۔ کس نے کیا یہ فیصلہ آپ لوگ خود کر لیں۔ آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، اسے آپ ٹال سکتے ہیں حکمت عملی سے۔ اگر یہ حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی، اسے بیٹر کیا جا سکتا ہے، جو میرا کہا کوئی حرف آخر نہیں ہے، زمینی حقائق کچھ اور بھی تقاضا کرتے ہوں گے، مگر ایسی ہی کوئی حکمت عملی اس ریاست کو بچا سکتی ہے، ورنہ آپ میرے منہ میں خاک،
ابھی تک ہوا درست وہی ہے جو یہاں ان پروگراموں میں گزشتہ 2-2.5 سالوں سے کہا جا رہا ہے یا 20 سالوں سے لکھا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنا ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کرنا ہوگا، کشمیر ایشو بھی ختم ہو جائے گا اور آپ ہو سکتا ہے ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیے جائیں. نغمے ترانے یہ کام نہیں آتے. 5th جنریشن وارفیئر وار جسے آپ لوگ کہتے ہیں، ہائیبریڈ وار، وہ آپ نے اپنے خلاف خود لڑ لی ہے. آخری لمحات میں کچھ فیصلے کبھی کبھی بچا لیتے ہیں، ادروائز اب آپ کے پاس موقع نہیں بچا ہے، اپرچونٹی نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. اللہ حافظ.